बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ बशाम खुदकुश हमले का जो दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ, आज इस तनाज़ुर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में आला सतही हंगामी इजलास हुआ, जिसमें चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये जो बशाम खुदकुश हमला वाक़या है, इसकी तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की और तहकीकात करने की हिदायत कर दी। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि ये जो बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई है, इसका मकसद सी पैक दुश्मनी है और चाइना और पाकिस्तान जो दो अहनी ब्रादर मुल्क हैं, इनमें दरार पैदा करना है। उन्होंने कहा कि भरपूर तहकीकात और शफाफ अंदाज में जो इसके जिम्मेदारान और सहूलतकार हैं, इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी खिताब किया। उन्होंने मुसल्लह अफवाज का दहशतगर्दी को ख़त्म करने के अज़म का अयादा किया और उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान जो हमारे मेहमान हैं, गैर मुल्की पाकिस्तान में बसते हैं, अगर उनकी जानिब कोई मैली आंख से देखेगा तो उसे करार वाक़े जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमने देखा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने चीनी सफारत खाने का पाकिस्तान इस्लामाबाद में दौरा किया और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए थे। वहाँ चाइना के एम्बेसडर से इज़हार अफसोस किया और उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इस सिलसिले में शफाफ अंदाज में तहकीकात करके जो इस कभी फेल के मुर्तकिब अनासिर हैं, उन्हें कैफरद किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब चीन की जानिब से भी बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आया है और चीनी तर्जुमान ने कहा है कि ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जो हैं वो काम किया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान से जो बशाम खुदकुश हमला जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए, इनकी तहकीकात का मुतालबा किया है। इन नुकात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। कल भी हमने इस शो पे इस हवाले से बड़ा एक डिटेल्ड एनालिसिस किया था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज वज़ारत ख़ारजा की जानिब से गैर मुल्की सफ़रा के एज़ाज़ में अफ्तार डिनर दिया गया था। उस मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सलमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने साथ में कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम के तौर पर आलमी बरादरी में अपना जो किरदार है वो फ़ाल अंदाज में अदा करता रहेगा। फ़लस्तीन बिलखसूस गाज़ा में जंग बंदी के हवाले से जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद मंजूर हुई है, उसका खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस पर अमल दरामद भी होगा इसराइल की जानिब से। साथ में अगर मुल्की सियासत की बात करें तो सेनेट इलेक्शन जो अब करीब है, 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात होने, 48 नशिस्तों पे पंजाब की सतह पर बिला मुकाबला 7 जो सेनेटर्स हैं वो मुंतखब हो गए जनरल सीट्स पे, जिनमें 5 मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है और 2 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। जबकि ये भी इम्कान का इजहार किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के जो 11 सेनेटर्स हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। तो हमने कहा कि ये फैक्ट भी आपके सामने रखें। बारकैफ ये जो इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज़ हैं, इस पर्सपेक्टिव में गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है एहसानुल्लाह महसूद टीपू साहब ने। आप न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए तहरीर भी करते हैं, इसके अलावा खुरासान डायरी के नाम से अपना डिजिटल मीडिया भी ऑपरेट कर रहे हैं और उस खित्ते से यानी कि साबिक फाटा से भी आपका ताल्लुक है। एहसानुल्लाह महसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच तो में वक्त देने का। हमें ज्वाइन किया है मायनाज, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, दिफाई तज्ज़िया भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में करते हैं, सैयद मोहम्मद अली साहब NDU से वाबस्ता हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडियोज़ में हमारे साथ नशिस्त के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हमें ज्वाइन किया है जमील अहमद खान साहब ने, साबिक सफारतकार हैं, स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। जमील अहमद खान साहब, आपके भी हम बेहद ममनून हैं कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ मैं एहसान टीपू आपसे करना चाहूँगा। बशाम खुदकुश हमला, आज हमने देखा है हंगामी इजलास हुआ और अब JIT जो है वो उसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात करेगी। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान उनका सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो अफ़गानिस्तान की साइड से उसका वो मखरज है, सोर्स है, मंबा है और हम जो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर हैं वो आज़ादाना उनकी नकल हरकत भी है और कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से इंगेजमेंट भी की कोशिशें जारी हैं। हमारे सेक्रेटरी
تجارت بھی افغانستان گئے. اس کے علاوہ جو اور بھی ٹرمز آف انگیجمنٹ ہو رہی ہیں لیکن کوئی نتائج نہیں نکل پا رہے. 16 مارچ کا جو ورزستان کا واقعہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ جو واقعہ ہو اس کی میں چاہوں گا ذرا ڈیٹیلز اگر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہمارے ویوئرز سے شیئر کیجیے گا. ابھی تک اس کی ذمہ داری نہیں قبولی. ایگزیکٹلی ذمہ داری ابھی تک اس کی قبول نہیں ہوئی. یہ جو کل کا واقعہ ہے, اس سے پہلے بھی اگر اگست 2021 میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 9 کے قریب جو چائنیز ورکر تھے جو قریبی داسوں میں ایک ڈیم پہ کام کر رہے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, اور ایگزیکٹ یہی پیٹرن تھا اس حملے کا بھی کہ ان کے گاڑی کو ایک خودکش حملہ آور نے اسے گاڑی ٹکرائی تھی اور جس میں ان کی ہلاکتیں ہوئی تھی. اس کی رسپانسبلٹی بھی کسی نے قبول نہیں کی. اس وقت بھی یعنی ہمارے رابطے ہوئے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان سے بھی آفیشیل سے بھی, لیکن رسپانسبلٹی سامنے نہیں آئی. حالانکہ اس وقت ایک JIT ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی اور بہت ایکسٹینسولی اس پہ کام ہوا تھا. تو ایک TTP سے ماضی میں منسلک ایک کمانڈر ہے جس کا تعلق سوات سے, طارق بٹن خراب کے نام سے. طارق بٹن خراب اور ملیٹنٹ جو لینڈسکیپ ہے اس میں بڑے پرومیننٹ قسم کی یہ کمانڈر ہے, اور پاکستان کے لیے وہ ہائی ویلیو ٹارگٹ, یعنی پاکستانی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ ان کے پیچھے کافی عرصے سے ہیں. تو ان کا نام سامنے آیا. اور پھر لاسٹ ایئر یعنی 3-4 مہینے پہلے پاکستانی میڈیا نے ایک خبر نشر کی کہ طارق بٹن خراب افغانستان میں کسی کارروائی میں مارے گئے, لیکن ہماری اطلاعات یہ ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے. اور کل کا جو واقعہ ہے اس کے پیچھے بھی یعنی ایگزیکٹلی وہی پیٹرن, رسپانسبلٹی کسی نے کلیم بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دینا. ایگزیکٹلی اور چائنیز ان کے ٹارگٹ تھے, اور ان کی باقاعدہ میرے خیال میں ریکی ہوئی ہوگی. یہ نہیں کہ کوئی رینڈم بس اسی دن گاڑی لا کے وہاں پہ پار کر کے انہوں نے بلاسٹ کیا ہوگا. تو اس کے پیچھے بھی پیٹرن وہی جو اگست 2021 میں حملہ ہوا تھا داسوں میں اسی کا لگ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو کمانڈر ہے دوبارہ سے اس نے یہ حملہ کیا. Is he a lone wolf جس کو کہتے ہیں یا کیا؟ ایگزیکٹلی وہ انڈیپینڈنٹ یعنی آپریٹ کرتا ہے, اور اس کو آج کل بیک بائی ملٹیپل ملیٹنٹ گروپس, اور ان کو چیزیں آؤٹ سورس کی جاتی ہیں. اور اس کا یہ کہ یہ جو انڈیویجول ہوتے ہیں ان کو پھر ٹریس کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ پورے گروپ کو تو آپ کر سکتے ہیں, ان کے لوگ کہیں سے کہیں نکل آتے ہیں, ان کے سلیپر سیلز ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ لیڈرشپ تک پہنچتے ہیں. یہ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں جس کو جہادی فری لانسرز ایک ٹرمینالوجی آ گئی ہے اس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کہ ان کو ٹریس کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور تو یہ تقریباً 2008-9 سے ایکٹیو ہے اس ریجن میں, اور ابھی تک جو ان کے ٹریس کرنا وہ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں, ثابت ہو رہی ہیں. اور میری جو اطلاعات ہے کہ چائنیز کو بھی اس چیز کا وہ ہے کہ یہ جو کمانڈر ہے, یہ جو بندہ ہے, یہ اس طرح کی کاروائیاں کرتا ہے چائنیز کے خلاف پاکستان میں. علی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ ان کا سیم پیٹرن ہے جو اس سے پہلے 2021 کا واقعہ ہوا, اور ایک نام بھی انہوں نے لیا کہ وہ ایک فری لانس جہادی فری لانسر کی ٹرمینالوجی بھی انہوں نے یوز کی. تو ہم تو ابھی بات کر رہے تھے حافظ گل بہادر گروپ, ان کے کرندے دہشت گرد عناصر جنہوں نے 16 مارچ کا واقعہ کیا, پھر گوادر پورٹ کمپلیکس, پھر بلوچستان کے حوالے سے تربت میں جو نیول بیس پہ حملہ تھا جس کو پسپا کر دیا گیا. تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایک مطلب کہ کافی پھر کثیر الجہد قسم کا چیلنج ہے سیکیورٹی کا؟ بالکل صحیح ہے. میں دیکھیں ٹیپو صاحب نے بڑا کچھ اہم معلومات آپ سے شیئر کی, لیکن میں اس کے جو 3 ڈفرینٹ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو اوور آل ٹرینڈ ہے, پیٹرن ہے, ٹائمنگ ہے, ٹارگٹ سلیکشن ہے, اور جو اس وقت جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حسن اتفاق نہیں ہے. 3 چیزیں. پہلی بات کہ دوحہ ایکارڈ جب ہوا تھا جی, تو دوحہ ایکارڈ سے لے کے کابل میں اقتدار سنبھالنے تک جو موجودہ عبوری حکومت ہے افغانستان کی, یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ کوئی بھی امریکی افواج پہ ان کی جانب سے کسی بھی گروپ کی جانب سے کوئی ڈائریکٹ حملہ نہیں ہوا. اچھا, اس سے بات ثابت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کر لیں تو اپنے پورے انتظامی ڈھانچے پہ وہ کنٹرول رکھ سکتے ہیں. حالانکہ 20 سال آپ دیکھیں وہ امریکہ سے لڑتے رہے ہیں, they were on the wrong side of history. دوسری جنگ عظیم پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا جتنا افغانستان وار پہ امریکہ نے ہارڈ پاور یوز کی ہے. تو ان کے اوپر گریونس اور ہیٹریڈ بھی کتنا ہے, لیکن جب وہ فیصلہ کر لیں گے جی 1.25 سال تک ہم نے دوحہ ایکارڈ کو کی پاسداری کرنی ہے, امریکہ کے کسی سپاہی کو ہماری جانب سے گولی نہیں چلے گی, تو نہیں چلی. تو اب یہ بھی حسن اتفاق نہیں ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا تو پچھلے 3.25 سال میں جتنی سرج آئی ہے, جتنے نمبر آف آپریشنز ہوئے ہیں افغانستان کی ٹیریٹری سے, ارسپیکٹیو کہ کون سا انڈیویجول یا گروپ ہے پاکستان کے خلاف ان جنرل, اور اگینسٹ 2 طرح کے ٹارگٹس ہیں, 3 طرح کے ٹارگٹس ہیں. ایک چائنیز انٹرسٹ اینڈ انویسٹمنٹس. آپ کو یاد ہے کراچی میں ہوا, ٹھیک ہے, بلوچستان میں کئی حملے ہوئے, ادھر ہوئے. تو چائنیز ایک ٹارگٹ ہے,
دوسری ٹارگٹس پاکستان کی آرم فورسز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اور تیسری سیکٹیرین آؤٹ فٹس. تاکہ تو یہ تین آپ کو ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز نظر آتے ہیں جو کہ کامن پیٹرن ہے, ارسپیکٹو کے بندے کتنے شہید ہوتے ہیں یا کیا. اس سے نظر آتا ہے کہ جو مفاد ہے ان فورسز کا جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں یا جو ان کو بیک کر رہی ہیں, ان کے تین آبجیکٹیوز ہیں اسٹریٹجک لیول پہ. چائنا کے پاکستان میں گڈ ول, ٹرسٹ اور انویسٹمنٹ کو خراب کرنا, ان کے اعتماد کو ٹارگٹ کرنا کہ پاکستان ان کے انٹرسٹ اور لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, یہ سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے ان کا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آرم فورسز کو ڈائریکٹلی, تاکہ عوام میں بھی یہ سینس جائے کہ ہم تو آپ کے سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, تو عام آدمی کی کیا بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں, چاہے وہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوں, ان کو ٹارگٹ کرنا, یہ تیسری بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزوں کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ابھی ریسنٹلی جو شواہد سامنے آئے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ, اور خاص طور پہ پاکستان نے جو ابھی ریٹیلیٹری اسٹرائک اپنے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کو استعمال کرتے ہوئے انتہائی محتاط اور لافل انداز میں حافظ گل بہادر کے ان افراد کے خلاف کی جو کہ ہم جانتے تھے ریئل ٹائم انٹیلیجنس کی بیسس پہ کہ وہ انوالو ہیں. اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات صرف بتاتا چلوں کہ جو 4 ٹارگٹ سلیکٹ ہوئے تھے, 2 پکتیکا میں, اس میں سے ایک ٹارگٹ کو ابورٹ کیا گیا ریئل ٹائم پہ. آپ کو ریئل ٹائم 3 ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا, جو چوتھا ٹارگٹ تھا اس کو ریئل ٹائم ابورٹ کیا گیا. آپ کو ریئل ٹائم گراؤنڈ انٹیلیجنس کی اس وقت وہاں پہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ہم ہٹ نہیں کریں گے. اتنی ایکوریٹ اور کیئرفل اور رسپانسبلٹی کا, اور ان کی جانب سے جو جواب آیا افغان حکومت کی, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو وہ دہشت گردی کو کامن تھریٹ نہیں سمجھتے ہیں. تو ان سے یہ توقع کرنا کہ جی وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تھوڑا سے چانسز. جمیل صاحب, سر میں آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ آپ سفارتکاری میں ماشاءاللہ آپ یو آر این ایکسپرٹ, آپ امبیسڈر رہے ہیں پاکستان کے امپورٹنٹ کیپٹلز میں. کیا کہیں گے, آپ نے ہمارے دوستوں کی رائے سنی, افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ظاہر بات ہے ہم تو چاہیں گے, ہمارا بہت طویل بارڈر ہے اور پورس بارڈر ہے, مشکل بارڈر ہے, غیر روایتی قسم کا بارڈر ہے. کیا کوئی ہمیں, جیسے آج وزیر دفاع صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں اپنے بارڈر پہ عالمی بین الاقوامی قوانین کا نفاذ کرنا ہوگا اور بارڈر صورتحال میں تبدیلی کی ضرورت ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ہاں, جب تک یہ 360 ڈگری اپروچ سے اس معاملے کو کیا کرتا فارن پالیسی کے حوالے سے, تو اس میں جو زمینی آپریشنز ہیں, جو زمینی کاروائیاں ہیں, اس میں کامیابی وقتی طور پر ہو سکتی, لیکن اس میں دیر پا کامیابی ہونا مشکل ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ جو 3 اسٹریٹجک ٹارگٹس بتائے گئے ہیں ابھی چند لمحے پہلے, ان کی اسباب کیا ہے, کیا یہ چائنا کنٹینمنٹ سے اس کی کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. تو اگر تو تعلق ہے, جو کہ ہے, تو اس صورت میں ایک تو ہدف یہ ہے. دوسرا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کو, جو پاکستان کا ہمیشہ سے دشمن ملک ہے انڈیا, وہ ڈی اسٹیبلائز دیکھنا چاہتا ہے, اور جس کی وجہ سے پاکستان کے خلاف را کی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فنڈنگ ہے, تاکہ وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے اور کچھ امبیڈڈ ایجنٹس استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کارروائی کریں. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک جوہری قوت ہے, بہت سارے ممالک کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. تو جب وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چاہے معاشی طور پر یا سیاسی طور پر یا سیکیورٹی حفاظتی طور پر اگر ویک ہوگا, تو یہ اہداف جو ہیں, جو پولیٹیکل اہداف جو سامنے ہیں کچھ اور کچھ پس پردہ, وہ حاصل ہو سکتے ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں, آج کے میٹنگ بہت امپورٹنٹ میٹنگ جو پرائم منسٹر نے کی ہے, اس میں سی او ایس کا جو کام ہے, جو کردار ہے, جو رول ہے, وہ اس نے بڑے واضح طور پر بتا دیا, لیکن وہ کافی نہیں ہے. سی او ایس سے ہٹ کر, آرمی سے ہٹ کر جو کام کرنے ہیں, وہ اس سے پہلے نیشنل ایکشن پلان میں بھی دیا ہوا ہے, جو شروع میں 20 نکات تھے, اب 14 نکات رہ گئے ہیں. اس کی پاسداری کر لیں, کیونکہ وہ ایک 360 ڈگری زاویے سے
اس کو تراشا گیا تھا، تمام سے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں انڈورسمنٹ تھی، اور اس میں جو دہشت گردی کے روٹ کازز ہیں اس کو بھی ایڈریس کرنا تھا. اس کے علاوہ یہ جو فالٹ لائنز ہیں جس میں ایک سیکٹیرین ہے، جس میں ایتھنک ہے، جس میں جو اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم نے جن جن باتوں کی نشاندہی کی افغانستان کے حوالے سے، دوحہ ایکارڈ کے حوالے سے، وہ ساروں کا ذکر ہے اس میں. رہا سوال کہ افغانستان سے جب ہم بغلے بجا رہے تھے، جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا، اس وقت بھی میں نے کئی پروگراموں میں تبصرے کیے تھے کہ ابھی ہمیں بغلے نہیں بجانا چاہیے، ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں، کیونکہ افغانستان کے بہت سارے افغان طالبان کے بہت سارے انٹرسٹ ہیں. انہوں نے جد و جہد 3-4 دہائیاں ساتھ مل کے کی ہیں. تو آپ نہ سمجھیں کہ ٹی ٹی پی کے جو 800 آدمی ریلیز ہو رہے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. ہماری بڑی توقعات تھی، نہیں ملے. اس وقت ہی ہمیں اپنے سمت درست کر لینی چاہیے تھی کہ یہ کوآپریشن جو ہم سوچ رہے ہیں یا جو ہم خواب اور جو آس لگائے بیٹھے ہیں اس کی ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے تھی. تو پھر کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا جو آج سی او ایس نے بھی ذکر کیا اور آج میٹنگ میں بھی ذکر ہوا پرائم منسٹر کی جو سیکیورٹی کی میٹنگ تھی، کہ ہمیں علاقائی اپروچ کو بھی اپنانا ہوگا. دیکھیں جہاں تک زمینی آپریشنز کا تعلق ہے، سپاہ پاکستان، افواج پاکستان نے جو اپنے اس معاملے میں صلاحیتیں دکھائی ہیں وہ پوری دنیا سے چھپی نہیں ہوئی ہیں جس طریقے سے وار اگینسٹ ٹیررزم ہے. لیکن یہ کنٹرول ہونے والی بات تو آ نہیں رہی ہے، اور نہ ہی اس انداز میں، یعنی اس جو ایک کمپریہنسو اپروچ اگر نہ ہو تو یہ پوری طریقے سے مکمل طور پر اس ناسور کا علاج بھی نہیں کیا جا رہا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو علاقائی اپروچ ہے جس میں سینٹرل ایشین کنٹری جو بارڈرنگ کنٹری ہیں، جس میں چائنا بذات خود ان کے بہت زیادہ افغانستان میں بہت زیادہ ان کی انگریس ہے اور افغانستان کا ان سے انٹرسٹ شامل ہے. مثال کے طور پہ ایران سے جو 250 کلومیٹر کی ریلوے لائن بچھائی گئی ہے جو تقریباً تکمیل کو ہے، جس میں ٹرین چلنا شروع ہو گئی ہیں، وہ چائنیز کی ایفرٹ سے، اور چائنیز نے آگے جا کے 2000 کلومیٹر کی اس کو سینٹرل ایشیا سے ملانا ہے اور آگے یورپ سے. تو افغان طالبان کا انٹرسٹ اس سے جڑا ہوا ہے. تو لہٰذا چائنا ہو گیا، ایون ایران کے جو انگریس ہے اس کو بھی علاقائی اپروچ کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں وہ دباؤ استعمال کرنا چاہیے یا وہ ہمیں تقاضے کرنے چاہیے جو کہ نہ صرف یونائٹڈ نیشنز کے مانیٹری ٹیم نے اس کا ذکر کیا ہے، جس میں کہ تقریباً 3 درجن سے زیادہ جو دہشت گروپ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو یکجا کر لیا ہے، ایک امبریلا کے نیچے کر لیا ہے. اور کوئی مانے یا نہ مانے، طالبان ظاہر نہیں مانیں گے اور نہ ان کو ماننا چاہیے، لیکن ان کو بہرحال ان کی سرزمین دستیاب ہے اور پروٹیکشن ہے. اس لحاظ سے تو یہ دوحہ ایکارڈ کی سراسر ایک خلاف ورزی آپ نے سر بہت اچھے طریقے سے، جمیل صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے مفصل انداز میں پٹ اپ کیا. میں چاہوں گا دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، لیکن جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں ویری پرٹیننٹ اینڈ امپورٹنٹ. میں آپ سے جاننا چاہوں گا احسان، جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے اور جو افغانستان کے طالبان ہیں، ان کے آپس کے لنکیجز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب ایک مبینہ ویڈیو بھی آئی تھی اور لیک ہو رہی تھی اور اس میں کوئی گفت و شنید ہو رہی تھی 16 مارچ پاکستان میں اٹیک کے حوالے سے. میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کتنے گہرے مراسم ہیں اور روابط ہیں اور وہ لنکیجز کتنے سٹرونگ ہیں؟ یہ تو پچھلے 15 سال سے میں کیونکہ رپورٹ کر رہا ہوں ان چیزوں کو، تو اسی وقت سے ہم کہتے آ رہے تھے کہ یہ آئیڈیولوجیکل ٹوینز ہیں. اچھا، یہ صرف اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ وہاں پہ افغانستان ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ پاکستان. باقی یعنی میں خود وزیرستان کا ہوں تو وہاں پہ ہم نے شروع سے دیکھا جب 9/11 کے بعد کہ سراج الدین حقانی جو وہاں کے انٹیریئر منسٹر ہیں افغان طالبان کے، کہ وہ وہیں پہ ہمارے علاقے میں رہتے تھے، ان کے ساتھ یہی حافظ گل بہادر نے ان کو جگہ دی ہوئی تھی. یہ بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، نیک محمد کو خود افغان طالبان لیڈرشپ نے بھیجا تھا، یعنی فوراً 9/11 کے بعد جب امریکن انویژن ہوئی، کہ آپ وزیرستان جا کے وہاں پہ افغان طالبان کی جو فیملیز آ رہی ہیں یا القاعدہ کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی فیملیز، کہ آپ ان کو ریفیوج دیں. تو اسی پرپس کے لیے وہ وزیرستان آیا تھا. وہاں پہ پھر اس کے بعد ہم نے آپریشن بھی کیے ہیں، شکائی کا معاہدہ ہوا. تو بہت ہی قریبی تعلق ہے یعنی. اور وہ چیز تو ابھی اور بھی آبویس ہو چکی ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. مطلب there is no good or bad طالبان، کوئی نہیں ہے. وہ جو کانسیپٹ تھا وہ نہیں ہے. وہ کچھ عرصے کے لیے تھا جسٹ لائک حافظ گل بہادر کے حوالے سے کچھ عرصے تک تھا، لیکن وہ ریٹرن میں کیا لے رہا تھا، یعنی آپ سے وہ پاکستان پہ تو حملے نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے افغان طالبان کو وہاں پہ ریفیوج پناہ دی ہوئی تھی اور اب نارتھ وزیرستان کے بیس وہ استعمال کر رہے تھے افغانستان میں. تو وہ تعلق ہے. اور ابھی بھی تو بہت آبویس ہے کیونکہ اب ٹی ٹی پی کی جو پوری لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں،
اور وہ ہمارے ہی لوگ جب مذاکراتی سلسلہ ہو رہا تھا تو یہاں سے جنرل فیض صاحب جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے. یہاں پہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں خیبر قبائلی علاقے کے جو مشران ہیں وہ سارے جا کے مفتی تقی عثمانی جو ریلیجیس اسکالر ہیں وہ تو جا کے وہیں پہ اعظم ہے بالکل وہ کابل میں یعنی ٹی ڈی پی کی لیڈرشپ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور وہ تصویریں آ گئی ہیں. یہ نہیں کہ کوئی خفیہ مذاکرات. تو وہ سب چیزیں ہیں ان کے جو لنکس ہیں وہ بہت ہی یعنی قریبی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ٹی ٹی پی. ایسے میں پھر ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ ہاؤ وی کین ڈس انگیج، یا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا؟ ایک جو اچھی وہ کوشش جو ہماری ہے پوسٹ 15 اگست جب سے طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے تو ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ایک اچھی جو ریئلائزیشن آئی ہے وہ یہ کہ پہلی دفعہ وہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان یہ ایک ہی ہیں، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. لیکن جیسے وہ کریں شروع میں تو جب وہ ٹیک اوور ہوا تو وی ور کوائٹ ہیپی. ایگزیکٹلی ہم اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ دے ور کوائٹ سیٹسفائیڈ. ہاں وہ ایگزیکٹلی وہی چیز تو وہ اس وقت ان کی سوچ وہی تھی کہ نہیں وہ جو ٹی ڈی پی ہے وہ کوئی الگ اینٹیٹی ہے، افغان طالبان سے ان کا تعلق نہیں ہے، جو کہ آپ واضح ہو رہا ہے آپ کی گفتگو سے کمپلیٹلی واضح ہے. بالکل وہ ان کو بھی پتہ ہے یعنی 100%. تو ابھی مجھے یعنی جو لگ رہا ہے کہ افغانستان سے جو چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ اس کو صرف یہ نہیں کہ کراس بارڈر جو ایئر اسٹرائکس ہیں ڈپلومیسی کے ذریعے پولیٹیکل اور ریجنل اپروچ بہت ضروری ہے. امبیسڈر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ریجنل اپروچ کے بغیر آپ یہ جو ٹیررزم کا ایک تھریٹ ہو آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. ان کا چائنا کا انگریس ہے اس کے باوجود جو حملے ہوئے جو کہ آپ نے کہا ویسے تو کوئی لون ولف ہے لیکن ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو گروپ پیچھے ہوگا نا، فائنانس کرتا ہوگا، کچھ پلاننگ کرتا ہوگا. جس نے آؤٹ سورس کیا یہ حملہ وہ کون ہے تو اس کو پراپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جے آئی ٹی کی تشکیل کا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس دفعہ یہ حملہ کس نے کیا ہے. پچھلی دفعہ بھی وہ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے لیکن اس پہ کتنا عمل ہوا وہ ابھی تک یعنی یہ فالو اپ جو ہے نا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں. میں علی آپ کے پاس آتا ہوں، چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد ویورز دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. بڑی ہم انالیسس کرنے کی کوشش ہے، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے اور پیچیدہ آپ نے دیکھا ہے کہ لیئرز ود ان لیئرز ہیں. تو اس کی کوئی خارجی پہلو بھی ہے، کوئی داخلی پہلو بھی ہو سکتا ہے، ضرورت سہولت کاروں کی بات ہوتی ہے، کوئی ہمیں اپنی پالیسیز میں ری سیٹ کی ضرورت ہے. امبیسڈر صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا جب اے پی ایس کا اٹیک ہوا تھا پشاور میں اس کے بعد ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹری تھی، نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس پہ عمل درآمد 2 آپریشن ہو گئے، آپریشن رد الفساد، آپریشن ضرب عضب، اس کے نتائج نکلے. لیکن اب دوبارہ ہمیں اس افرید کا سامنا ہے، سب کچھ جانیں گے وقفے کے بعد. وقفہ شامل کر لیجئے. رمضان کے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. رمضان پاکستان. ہم کریں گے بات رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت پر، جس میں ہوں گے شامل صبر و قناعت اور تقویٰ کے موضوعات. آگاہ رکھیں گے آپ کو حفظان صحت کے اصول اور دیگر مسائل سے. رمضان کے روح پرور ایام میں دیکھنا نہ بھولیے گا خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. رمضان پاکستان. پھر خوش آمدید. علی میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے پتہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ پہلے بھی آبویسلی جیسے آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تحقیق کرے گی. داسو کا انہوں نے بتایا 2021 کا، آپ نے بھی بتایا اور انہوں نے بتایا پیٹرن سیم. آپ سمجھتے ہیں اس دفعہ انویسٹیگیشن کے بعد کوئی یا پچھلی انویسٹیگیشن کو دیکھتے ہوئے کوئی حتمی پیش رفت بھی ہونی چاہیے؟ اور نیشنل ایکشن پلان پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دوبارہ ہمیں اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو 14 نکات ہیں اس پہ کلی طور پہ عمل درآمد کو زیادہ ری انفورس کریں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں جو ہیں اس میں ہماری اپروچ میں مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اچھا ہے، لیٹس ریکگنائز دیٹ. سب سے بڑی بات جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قیادت کو یہ بات ریئلائز اور ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک نارمل میچور رسپانسبل لا ابائڈنگ ریاست اور گورنمنٹ سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے 20 سال بڑی مطلب بلکہ 45 سال جس حالات میں یہ جنریشن جوان پڑی ہے، ہاں
اور پہلی بات، اور پھر 20 سال سے وہ ایکٹیولی کامبیٹ میں انوالو رہے ہیں. دیکھیں میدان جنگ میں ان کا کیا تجربہ ہے یہ ایک الگ چیز ہے، جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ بال گیم ہوتی ہے. تو عالمی برادری کی ان کے ساتھ جو توقعات ہیں، گڈ گورننس کیسے کی جاتی ہے، ڈیولپمنٹ، لا، یہ سارے معاملات کو، بنیادی مسئلہ جو میرے خیال میں وہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سوچ، ان کا انداز فکر اور ان کی انداز سیاست ابھی بھی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرح ہے. تو ہماری جو ان سے توقعات ہیں نا وہ میں سمجھتا ہوں بہت آپٹیمسٹک ہیں، تھوڑی غیر حقیقی. ہاں تو ان سے ہمیں دیکھیں 2-3 میں حقائق بتا کے میں اس کے سلوشن کوئکلی بتا دوں گا جس کو ہمیں جو تمام معاملات پہ اثر انداز ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان نے جس طرح اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ میں کریک ڈاؤن شروع کیا Illegal امیگرینٹس کے اوپر، اور ہم نے اپنے بلیک اکانومی کو سکویز کرنا شروع کیا، تو اس کے 2 امپیکٹس ڈائریکٹلی افغانستان پہ کیوں پڑے. پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان چونکہ فارملی دنیا میں ریکوگنائز نہیں ہے، تو اس کی فائنینشیل امپلیکیشن یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل بینکنگ چینل اور سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ منی کی نارمل طریقے سے ٹرانسفر وغیرہ نہیں کر سکتے. تو جب آپ نہیں کر سکتے تو آپ انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم کا فارملی لیگلی پارٹ ہی نہیں ہے. تو دیٹ مینز کہ ان کی ساری اکانومی ان ریالٹی انلیگل اکانومی پہ چل رہی ہے. تو آپ جب چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کریں گے، انلیگل اکانومی اور ٹریڈ کو یعنی کہ کنٹرول کریں گے فار یور اون انٹرسٹ، تو اس کا ان کے اوپر تو اثر پڑے گا، اس کا بلو بیک. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے لوگوں کو واپس بھیجیں گے جو کہ انلیگل ہیں، تو ہماری تو نیشنل سیکیورٹی کمپلشن ہے، لیکن جو لوگ انلیگل طریقے سے اپنے روزگار کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور 45 سال سے کرتے رہے ہیں، تو obviously وہ لا ابائڈنگ اور پیس لوننگ تو نہیں ہے. مشاہد حسین آپ کہتے کلائم ماسٹر سینٹر مشاہد صاحب کو میں ایک دفعہ سنا تھا، ان کے اس کی ٹائمنگز بھی بڑی امپورٹنٹ تھی جو فیصلہ نگران حکومت میں کیا گیا. جی میں ایک اور بات ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی تک اٹھائی نہیں گئی. میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز حسن اتفاق نہیں ہے کہ یہ جو ہائی لیول کا ایک اٹیک ہوا پاکستان میں ریسنٹلی، جس میں ایک لیفٹنٹ کرنل صاحب بھی شہید ہوئے 16 مارچ والا. جی ہاں بالکل. اس سے چند دن پہلے ایک اعلیٰ سطحی بھارتی وفد نے بھی کابل کا دورہ کیا، اور جس میں ایک جوائنٹ سیکرٹری لیول کا آفیسر تھا، اور اس کے چند دنوں کے بعد جو ہے یہ اٹیک ہوتا ہے اور پاکستان میں اور ان کے درمیان تو اس مسائل میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو میں موٹیو اور ان ایونٹس کو کنیکٹ کر رہا ہوں. اب میں کوئکلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کرنا کیا ہے. کیونکہ نیشنل الیکشن کی بات کی، دیکھیں 7 چیزیں ہیں جو بیک وقت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو چینی ہمارے ہیں ان کی گڈ ول ٹرسٹ کو سیکیور کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سی پیک جو ہے کمپلیٹلی چائنیز انٹرسٹ اور کمٹمنٹ پہ اس کا دار و مدار ہے. دوسری بات یہ کہ اوبیسلی ہمیں قانونی کارروائی انٹیلیجنس کے ذریعے سے جلد از جلد جو رسپانسبل ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، پکڑنا چاہیے اور قرار واقعی سزا دینی چاہیے، تاکہ چائنیز کے اوپر بھی ہمارا ٹرسٹ رہے اور ہمارے جو لوگ انویسٹرز کو ہم یہاں انوائٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ رہے کہ ہمارا سیکیورٹی کا نظام میں یہ صلاحیت اور اہلیت ہے کہ ہم فورن انویسٹر کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. That's important. نمبر 3 انٹرنل سیکیورٹی آپ نے ویسے بھی ٹھیک کرنی ہے. نمبر 4 یہ کہ آپ نے انلیگل جو امیگرنٹس ان کو اسی طرح اس پروسیس کو جاری رکھنا ہے. یہ چیزیں ساری میوچلی ری انفورسنگ ہے. آپ نے بلیک اکانومی کو بھی اپنا کریک ڈاؤن جاری رکھنا ہے. ڈپلومیٹکلی 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک بائی لیٹرل لیول پہ آپ نے ان کو بالکل کلیئر میسج دینا ہے کہ جناب ہم آپ کے دوست ہیں لیکن اپنے دشمن نہیں ہیں. تو جو آپ کی کمٹمنٹس اکارڈنگ ٹو دوحہ ایکارڈ بھی ہیں جنرلی انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجنل پارٹنرز کے ساتھ، لیکن اسپیسیفکلی ٹورڈز پاکستان کہ آپ نے اپنی دہشت گردی سے، اپنی سرزمین سے کوئی دہشت گردی پاکستان کے خلاف الاؤ نہیں کرنی، وہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور آپ کی تمام اکنامک انویسٹمنٹ، گڈ ول، ٹریڈ اس سے کنٹینجنٹ ہونی چاہیے. اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، میں اپنے چاہوں گا کہ ہمارے جو فیصلہ ساز اور سفارتی قیادت ہے وہ ہم اپنے چائنیز بھائیوں کو بھی یہ مشورہ دیں کہ جب وہ انگیج کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعاون کے حوالے سے، تو اس بات کو وہ اگنور اور اوور لک نہ کریں کہ جناب انڈائریکٹلی کہیں وہیں سے تو ان کے مفادات کے خلاف حملے اور اس کی پشپنائی نہیں. ویری امپورٹنٹ. میں جمیل صاحب آپ کیا کہیں گے جو 2 اینڈ کے نکات تھے جو کہ ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ ہیں جو سید محمد علی صاحب نے اٹھائے، اس پہ میں آپ کی ٹیک لینا چاہوں گا. جی ہاں، یہ کراس کٹنگ اپروچ تو بہت ضروری ہے جس کو ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی لیئرڈ اپروچ کہتے ہیں.
اور ڈپلومیسی نام ہے کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کا. ہمیں وہ تمام عوامل جو کہ اس وقت تک سیکیورٹی کاؤنسل سے ریزونیٹ ہوئی ہیں، جس میں سیکیورٹی کاؤنسل کی ابتدائی 2 سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن جب افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا، جس میں تقریباً دوحہ ایکارڈ کی پاسداری کرنے کا ایمفیسائز کیا تھا. یہی کہا گیا تھا کہ افغانستان سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور بتدریج کوئی 3 یا 4 سیکیورٹی کاؤنسل مانیٹرنگ ٹیم کی جو رپورٹ ہے وہ ڈسکس بھی ہو چکی ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں، اور اس کے روشنی میں یہ جو تفتیش ابھی یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن، اس کا بہت بڑا لازم و ملزوم اس کا آپس میں انڈائریکٹلی اس کو لنک کرنا چاہیے، تاکہ چائنا کو بھی ہم یہ بات، اور ان کے انٹرسٹ میں بھی ہوگی، بلکہ جو ہمارے دوسرے علاقائی ممالک ہیں وہ بھی، جس طرح اگر امریکہ فائیو آئیز پر دار و مدار کر کے انٹیلیجنس کر سکتا ہے تو ہم علاقائی اپروچ کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں اس کی ہارمونائزیشن کرنی چاہیے جو سیکیورٹی کاؤنسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے پہلے ہی مینشن کی ہے، جس میں ذکر ہے کہ ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے اور افغان طالبان کا کیا سپورٹ ہے اور القاعدہ کیا کر رہی ہے اور باقی تمام گروپ اور کیا کیا فالٹ لائن ہے. تو اس چیز کو اگر ہم آہنگی پیدا کریں گے تو افغان طالبان کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کمپریہنسو اپروچ جب جائے گی سیکیورٹی کاؤنسل میں تو چائنا اس کو ویٹو نہیں کرے گا، بلکہ چائنا اس کا محرک ہو سکتا ہے. تو اس سے ان کو پتا ہے کہ ان کے کتنے مفادات جڑے ہوئے ہیں علاقائی جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کی جو ہم نے جو ہمارا ربط ضبط ایک ابتدا سے ہی رہا ہے افغانستان کے ساتھ، خاص طور پر جو ہمارے بھائی اس طرف اور اس طرف رہتے ہیں، ان کی گڈ ول کو استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کو بالکل ایلینیٹ نہ کر دیں. دیکھیے ہم جس انداز سے اپروچ سے کام کر رہے ہیں وہ آئسولیشن میں جب ہم کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بجائے فائدے کے وقتی طور پر فائدہ نظر آتا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا وار اگینسٹ ٹیررزم میں بڑے اہداف حاصل ہوئے، لیکن مجموعی طور پر کیونکہ ہم نے اس کا احاطہ نہیں کیا جس چیز کا فیصلہ کیا تھا، یعنی کہ کمپریہنسو اپروچ نہیں لگائی، یعنی کہ ہم نے ملٹی لیئرڈ اور ملٹی ڈائمینشنل اپروچ نہیں کی، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی. اب ہونا کیا چاہیے کہ چائنیز کو اس وقت اپنے قوم کو بھی انہوں نے مطمئن کرنا ہے کہ جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اور ہم پاکستان میں 60 بلین کی انویسٹمنٹ کیے بیٹھے ہیں اور بی آر آئی کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں سی پیک سے. تو ان کے اسٹریٹجک مفادات جس کے پیچھے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے کنٹینمنٹ کے، یعنی کہ جو امریکہ اور اس کے الائز کے، تو ان کو بھی جب یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان اور پاکستان میں جو چائنیز اس وقت ہیں ان کو بالکل ان کی انٹیلیجنس کو بھی جس طرح امریکہ اور کینیڈا اور یو کے اور باقی لوگ کرتے ہیں ان کو کانفیڈنس میں رکھ کے جو ہم کر رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا تاکہ وہ کانفیڈنس بھی ریسٹور رہے، علاقائی انٹرسٹ بھی برقرار رہے، اور ہمارے اوپر اعتماد نہ صرف چائنیز کا رہے بلکہ جس طرح بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جو آئندہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے SIFC کے تحت فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا، ان کو بھی پتا ہو کہ پاکستان نے وار اگینسٹ ٹیرر میں جو زمینی آپریشن کیے وہ دنیا کی بہترین آپریشنز میں سے ہے، لیکن مکمل طور پر جو کمپریہنسو اپروچ تھا پاکستان اس میں فیل رہا. جب یہ پتا پڑ جائے کہ آگاہ کہ اب کمپریہنسو اپروچ علاقائی اپروچ اور اس کے تحت کچھ اہداف حاصل ہو جائیں گے تو کانفیڈنس ریسٹور ہو جائے گا. یاد رکھیں کہ یہ اتنی ہائی لیول کی میٹنگ اس دفعہ ہوئی ہے، پریزیڈنٹ انوالو ہو گیا، پرائم منسٹر انوالو، COS انوالو، اس میں اگر کوئی ابھی جھول رہا آگے جا کے تو جو کانفیڈنس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کانفیڈنس متزلزل بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس میں ہمیں اب تن من دھن کی بازی لگا کر all inclusive approach کے تحت، because what I normally say is that we cannot meet the challenges of 21st century, which means the security situation and security challenges. We cannot meet the challenges of 21st century with the tools of 19th century. What does it mean? It means that we have to really, with this regional approach, ہمیں اس کی جو ساز و سامان ہے اس میں بھی ذرا بہتری لگانی پڑے گی. عام نکات ہے سر، آپ نے عام نکات اٹھائے کہ ہمیں جو ہے وہ جو ٹولز ہیں 21st سینچری وہ استعمال کرنے ہوں گے. ایسا میں چاہوں گا کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے ظاہر بات ہے ان کی بھی یکسوئی ہونی چاہیے ویزاوی افغانستان. اب پاکستان تحریک انصاف تیسری مرتبہ حکومت میں خیبر پختونخوا میں آئی ہے ود 3/4 میجورٹی، زیادہ ووٹ لے کے، تو ان کی ٹاپ لیڈرشپ کا اپنا ایک ویو ہے طالبان کے حوالے سے.
تو اس میں اب اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیسے آج جو میٹنگ ہوئی اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب بھی موجود تھے, تو اس پہ کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ جیسے ہم نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی کہ آل پولیٹیکل لیڈنگ پارٹیز ہیڈز ور دیئر, تو کوئی اس طرح کا دوبارہ اکٹھ بھی بلانے کی ضرورت ہے تاکہ اس میں یکسوئی پیدا ہو کہ ہاؤ وی ڈیل ود طالبان. ایگزیکٹلی, یعنی دوسری سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ تو بڑے, جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیپلی لنکڈ ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں اور اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. افغان طالبان کتنا پریشر اس پہ آ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جب ہم پولیٹیکل پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے, جب تک پولیٹیکل آنرشپ نہیں ملے گی اس ایشو کو, اور یہ جو 20 سال میں امبیسڈر صاحب نے بات کی کہ 20 سال میں جو ہم نے یعنی ٹیکنیکل لیول پہ تو بہت اچیومنٹ کی ہم نے, ملٹری آپریشنز کی, یہ سب چیزیں, لیکن پولیٹیکل آنرشپ یا بیکنگ نہیں تھی تو وہ ہم اس کو سسٹین نہیں کر پائے. تو ایک تو یہ اپروچ, جو ری سیٹلمنٹ والی پالیسی بیچ میں آئی, بہت سے ناقدین کہتے ہیں کہ اس سے بھی ان کو جو ہے وہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا, ایک فالٹ لائن کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, چاہے وہ سیکٹیرین ہو, چاہے وہ سوشل ہو, چاہے وہ لوکل گریوینسز ہوں. تو پولیٹیکل جو آنرشپ ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس دفعہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائیں پرائم منسٹر ہاؤس, فارن آفس, پارلیمنٹ کو, کہ وہ وہاں سے فیصلہ سازی ہو اور گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ پھر جتنے سیول ملٹری کے جو ادارے ہیں وہ اس میں یعنی انوالو ہوں. صرف اگر ایک ادارہ اس کو وہ کر لیں, لیڈ کر لیں, تو میرے خیال میں وہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹ ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر پائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور فی الحال ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے. ابھی بھی ملیٹنسی کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کا اپنا ایک ویو ہے جی, اور تحریک انصاف کا وہ ٹوٹلی وہ ڈیفرنٹ اس کا بانی چیئرمین کا میرے میں بیان آیا تھا ریسنٹ ڈیز میں. ایگزیکٹلی, وہ افغانستان میں جو اسٹرائکس ہوئے تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا, کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. اپوز کیا تو ظاہر بات ہے وہ ایک سافٹ کارنر ایک وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے. دے آر دی رولنگ پارٹی دیر. ہاں, KP میں تو یعنی فرنٹ پہ تو KP ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب کو انوالو کریں, کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پہ سب کو ایک ہونا چاہیے اور سب کی بات سننی چاہیے. یہ نہ ہو کہ صرف اپنی بات امپوز کرنی چاہیے, سب کی سننی چاہیے, کیونکہ جو ایک پولیٹیشین ہوتا ہے, ایک حلقے کا MNA MP ہوتا ہے, ان کو لوکل جو پرلز ہے اس کا پتہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے علاقے میں کون آتا ہے, کون جاتا ہے, کیسے کسی کو ہم نے راضی کرنا ہے, وہ چاہے وہ جرگے کے ذریعے ہو, باقی معاملات ہوں. وہ اگر کوئی اسلام آباد سے یا پشاور سے یا کہیں اور سے جا کے وہاں پہ معاملات ٹی کرنا شروع کر دے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ غلط نکلیں گے. جیسے میسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو علاقے کے لوگ ہیں, جیسے آپ کے علاقے کے لوگ ہیں, اور لارو بر کی جو بات آتی ہے ان کی آپس میں کوئی ان کی کروائیں وہاں پہ جو ٹرائبل یعنی بارڈر کے دونوں سائڈ پہ جو پاکستانی قبائلی علاقے ہیں اور افغانستان کا جو ہے, تو وہاں پہ جو قبائلی مشران ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. آپ ان کو بھی انوالو کریں, ان کو بھی کہ جیسے وہ معاملات جس طریقے سے بھی ہوں, کیونکہ علی صاحب نے بالکل اچھی بات کی کہ افغان طالبان ایک اسٹیبلش ڈپلومیٹک پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے. وہ ان کی وہی سوچ ہے جس سوچ میں وہ کافی عرصے سے آپ کے مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا. ایگزیکٹلی, وہ بندوق کے ذریعے ان کی یور وے آف لائف, اور وہ پوری نسل اس میں یعنی وہ بڑی ہوئی ہے, اور وہ انسرجنسی رہی ہے 20 سال تک. انہوں نے صرف بندوق کے ذریعے معاملات کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے. ان کے ذہن میں یہ بھی چیز ہے کہ ہم نے جو امریکہ کو نکالا ہے وہ ہم نے مذاکرات کے ذریعے نہیں نکالا, ہم نے اپنی مائنڈ سے ریزسٹنس بندوق سے نکالا ہے. تو وہ تو ہر چیز کو بندوق کے ذریعے اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں, تو اس مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹولز کی انہوں نے بات کی, ان کا جی 21ویں صدی کے ٹولز ہونے چاہیے. آپ کے خیال میں وہ ٹولز کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ ٹولز یہاں پہ اس میں بھی ہم بہت زیادہ چیزوں کو لے کر رہے ہیں, یعنی جو سائبر ایک لینڈسکیپ ہے, ملیٹنٹ جس طریقے سے اس کو یوز کر رہے ہیں, اس میں ہمارے جو ادارے ہیں, بڑے ٹاپ کے ادارے ہیں, ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہے تو ان کے پاس وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. یعنی داعش خراسان کی میں مثال دوں, داعش خراسان کی ٹیریٹوریل کوئی پریزنس نہیں ہے ابھی. اچھا, سلیپر سیلز ہوں گے ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ, یعنی ایسی نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی کنڑ میں, افغانستان میں یا ننگرہار میں. وہ جو پوری چیزوں کو آپریشن کو آپریٹ کرتے ہیں, ان کی فائنانسز ہوتی ہیں, ان کے لاجسٹیکل سپورٹ, ان کے جو فتوے آتے ہیں, پروپیگنڈا, وہ صرف یعنی سائبر ورلڈ پہ, جس میں ٹیلی گرام جو سب سے بڑا ان کا ایک ڈومین ہے. تو ٹیلی گرام پہ ان کی طرف سے یعنی احکامات دیے جائیں گے کہ یہاں پہ حملہ کرنا ہے. پہلے اس کے حوالے سے کوئی سرٹن جو وہ حملہ کرتے ہیں, کوئی ان کا دشمن ہوتا ہے تو 1-2 مہینے پہلے ان کے خلاف وہ پروپیگنڈا لانچ کرتے ہیں. اب یہ جو ماسکو میں ہوا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 مہینوں سے یعنی داعش خراسان اور داعش جو سنٹرل ہے عراق اور سیریا میں, تو ان کی طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا. ایگزیکٹلی انہوں نے یہ کام پاکستانی جو ایمبیسڈر پہ حملہ ہوا تھا کابل میں, اس حوالے سے بھی یہی کہ 1 مہینہ پہلے انہوں نے وہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا, جس سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اب یہ اس ٹارگٹ کے پیچھے راہ ہموار کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ انکرپٹڈ جو ان کی کمیونیکیشن ہے وہ اتنی یعنی ایڈوانس ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں میرے خیال میں وہ چیزوں کو لے کر رہے ہیں. اس پہ سر میں آپ کو کمنٹ چاہوں گا, یہ جو انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی ہے ریلی فیوریٹ سبجیکٹ. دیکھیں وہ میں اسٹریٹجی کی لینگویج میں کہتے ہیں وہ انوائرمنٹ کو پہلے شیپ کرتے ہیں انفارمیشن ڈومین میں.
پہلے دیکھیں آپ وائلنس جو ایک فلسافیکل بات ہے، لیکن جو کاؤنٹر ٹیررزم کی یا ٹیررزم کی جو فلاسفی ہے نا، اس میں یہ بات ہے کہ آپ وائلنس ایک اسٹیٹ یا سویلین کے خلاف کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کو آئیڈیولوجیکلی یا سوشلی لیجیٹیمائز نہیں کریں گے، ایگزیکٹلی، ورنہ تو آپ سوسائٹی میں خود ہی آئسولیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ نے، چاہے وہ مکتی باہنی ہو، چاہے تامل ٹائیگر ہو، چاہے ٹی ٹی پی ہو، چاہے داعش ہو، اس کا جو یہ بات سمجھ لیں کہ ریاست جو ہوتی ہے نا تھوڑی سی وہ اس کے بعد ریسورسز تو بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک کنزرویٹو ادارہ ہوتا ہے. دنیا کی ہر ریاست، چاہے وہ امریکہ ہو، پاکستان ہو، چین ہو، وہ کنزرویٹو ہوتا ہے. نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہوتا ہے نا، اس نے سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرنا ہوتا ہے، جس طرح مچھلی پانی میں رہتی ہے. تو اس کی جو ایلیمینیشن ہے وہ خالی کائنیٹک اور فزیکل کاؤنٹرزم آپریشن سے نہیں ہو سکتی، اس کی جو وہ ٹیکٹیکل اور ٹیمپرری اچیومنٹ اور گین ہوتا ہے. اصل میں سسٹینیبل اسٹریٹجک وکٹری اس وقت ہوتی ہے جب آپ لڑے بغیر اس کی سوسائٹی میں شناخت اور ہمدردی ختم کر دیں. اور اس کے لیے جو موسٹ کرٹیکل ڈومین ہے نا انوار صاحب، وہ انفارمیشن ڈومین ہے. انفارمیشن ڈومین میں آپ ان کے لیے ان کو ان ایکسیپٹیبل بنا دیں، ان کے سوچ، نظریے، ایگزیکٹلی. تو میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیپو صاحب نے بات کی کہ جناب وہ پہلے انوائرمنٹ کو شیپ کرتے ہیں. میں دو باتیں آپ کی توسط سے بہت امپورٹنٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، کیونکہ آپ پھر امبیسڈر صاحب سے بات کریں گے کہ دیکھیں ہمیں امریکہ اور چین دونوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ افغانستان اس وقت دوبارہ سے بدقسمتی سے عالمی امن کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ بن چکا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو دو آفیشیل ڈاکومنٹس بھی کوٹ کر دیتا ہوں. یو ایس کانگریشنل ریسرچ سروس اور ڈائریکٹریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس کی اوپن سورس میں اویلیبل جو اسسمنٹ ہے، اس میں جو داعش خراسان ہے اس کی پائنیئرنگ ٹیم جو ہے 2015 کی، وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں پر مشتمل ہے. اور جب اگر وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں ماسکو پہ حملے میں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ان کی اگر پشت پناہی، ہمدردی بھارت سے ہے، تو ہمیں ماسکو کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس ملک کو آپ 22 نیوکلیئر ری ایکٹر بیچ چکے ہیں، جس کو آپ میزائل ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، جو آپ کی سب سے بڑی آرمز مارکیٹ ہے، جو اس ریجن میں ہیجمنی کا سب سے بڑا ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے، وہی پشت پناہی ان دہشت گرد تنظیموں کی کر رہا ہے جو کہ ماسکو پہ حملے میں ملوث ہیں اور جو چین کے خلاف ان کے مفادات کو ایک پیٹرن اور تسلسل کے ساتھ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو امبیسڈر صاحب it needs a huge effort، ڈپلومیٹک ہو، ففتھ جنریشن وار ہو، کاؤنٹر نیریٹو ہو، اور ظاہر بات ہے کائنیٹک جو آپریشنز ہیں اور جو کومنگ آپریشنز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. تو سر وے فارورڈ یہی ہے پھر ٹورڈز دی اینڈ؟ یور کلوزنگ ریمارکس. دیکھیں اس کو کہنا آسان ہے لیکن اس کو شیپ اپ کرنا پڑے گا نا. جیسا کہ میں نے ابتداً تذکرہ کیا نیشنل ایکشن پلان کا، اگر اس پہ عمل ہو جاتا تو آپ کے 50% سے پرابلم زیادہ، تقریباً 60-70% پرابلم آپ کی حل ہو جانے چاہیے تھے. اس میں تمام چیزوں کا ذکر، ڈی ریڈیکلائزیشن ہو گیا، معاشرے کو کس طرح وہ آئیڈیالوجیکل وار جو ہے اس کو کس طرح نلیفائی اور نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں. لوگوں کی پاورٹی ایلیویشن کو کس طرح کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ $200 میں جا کے داعش کی ممبر نہ بن جائیں، یا $150 اور $100 میں ٹی ٹی پی کے ممبر جا کے نہ بن جائیں، کیونکہ یہاں ان کو وہ ایک تو آئیڈیالوجیکلی بھی وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا پیسے بھی مل جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ جو بات اس وقت ہو رہی ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ، یہ باور کرانا پڑے گا نا، کیونکہ امریکہ ہو یا دیکھیں بھارت اس کو ایکسپلائٹ کرے گا، بھارت ایکسپلائٹ کرے گا، ہر ملک اپنے ایڈوانٹیج میں کرے گا، بھارت بھی کرے گا. بھارت جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف. امریکہ کے ان اہداف سے کوئی ڈائریکٹ لینا دینا نہیں ہے ماں سوائے چائنا کنٹینمنٹ. لیکن جب امریکہ کو یہ پتہ پڑ جائے، اور یہ اس چیزوں کے لیے بڑی ہی نفاست کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ جس میں تمام زاویوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے 360 ڈگری پر. اور اس میں جب یہ مانیٹرنگ ٹیم کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں دیا ہوا ہے کہ اس وقت ابھی تقریباً 3 درجن سے زیادہ جو گروپس جنہوں نے اپنے آپ کو ری گروپنگ کر لی ہے، they have the potentials to expand and strike anywhere in the world subsequently. تو یہی ایک سب سے بڑی کنسرن کی بات ہے کہ جس وار کے لیے امریکہ نے
تقریباً $4 بلین خرچ کر چکا ہے مختلف ممالک میں اور مختلف جگہوں پر. اگر یہ معاملہ یہ ناسور دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا اس کی وجہ سے اور امریکہ یہ سمجھے کہ ہم تو واک آؤٹ کر کے ادھر سے چلے گئے ہیں لہٰذا ہمیں کچھ نہیں ہوگا, یہ جانے ان کا کام جانے علاقائی ممالک, تو وہ بات رہے گی نہیں, کیونکہ وقت نے پہلے بھی ثابت کیا ہے کہ کتنی پوٹینشلز ہیں یہ جو دہشت گردوں کی, خاص طور پہ ISS وغیرہ کا جو ذکر ہے, اور میں نے اس کو بنتے ہوئے دیکھا اور میں نے اس کے خلاف آپریشنز بھی دیکھے جب میں UAE میں تعینات تھا. وہاں مختلف علاقائی جو ادارے تھے وہ بھی کام کرتے تھے اور جب وہاں سفیر بھی تھے مختلف ممالک کے, تو اس پہ ان زاویوں کا بھی تھوڑا سا اندازہ ہے مجھے. تو مختصر اور کنکلوژن اس بات کی یہ ہے کہ ہمیں اس کی مانیٹرنگ ڈیلی بیسس پہ کرنی چاہیے اور ہمیں ایک فقدان یہ ہے کہ 36 ادارے ہمارے ہیں, ان کی آپس میں کوارڈینیشن کچھ تو بہتر ہوئی ہے لیکن اس میں بھی بہت زیادہ گنجائش ہے بہتر کرنے کی اس کوارڈینیشن کی. اور جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا امریکہ میں 5 آئیز, کینیڈا, امریکہ, UK اور باقی ممالک, اسی طرح ہمیں علاقائی معاملے میں بھی یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہوگا اور پھر یہ باور کرانے میں آسانی ہو جائے گی ہمیں ان ممالک کو جو سمجھتے ہیں کہ یہ سمندر پار ہیں, یہ دوسرے پلینٹ پر ہیں, لہٰذا اگر کچھ مسئلہ ہوگا تو یہ خود نمٹیں گے علاقائی ممالک پاکستان اور باقی, تو وہ معاملہ ختم ہوگا اور یہ ساری کڑی سے کڑی مل جائے گی, چاہے وہ دوحہ ایگریمنٹ ہو یا سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہوں جس میں بار بار اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے اور وہ $4 ٹریلین آپ نے بتایا تھا, وہ ظاہر بات ہے سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا, لیکن بار کے وی ہیڈ اے ویری فروٹفل اینڈ پروڈکٹیو ڈسکشن, پرمغز بحث تھی. بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب, فارمر ایمبیسڈر پاکستان, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. سید محمد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. احسان ٹیپو صاحب تھینک یو ویری مچ. ویورز آپ نے گفتگو سنی, ظاہر بات ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب اس چیلنج کا کچھ آج ہم نے ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کی اینڈ وی ہوپ اینڈ پرے کہ جو فیصلہ ساز ہیں تمام نکات کو سامنے رکھ کر اس کی پالیسی ترتیب دے رہے ہوں گے. پروگرام سچتے میں گفتگو کیسے لگی سوشل میڈیا پہ رائز ضرور نوازیے گا. اگلی نشست تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پاکستان ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.